बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वग़फ़िर लि अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ालिन वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम रहमान की रहमत में आप तमाम भाई बहनों को खुशामदीद है, खैर मक़दम है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह का पाक जो कुछ हम सुने सुनाएँ अपनी बारगाह में बेहद कबूल व मंजूर फरमाएँ और हम सब को तमाम सुनने वालों को अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद हाज़िरी हुई है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम आपको भी, हमें और पूरी उम्मत के अंदर जितने बीमार लोग हैं सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए और हम सब के लिए अल्लाह करीम आसानी का मामला फ़रमाए, खैर व बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाज़रीन, जो दुआ आज पेश की है मैंने, ये दुआ हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। सूरह शुअरा आयत नंबर 83 के अंदर ये दुआएँ मौजूद हैं और इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती, आपकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है कि बनी इसराइल के अंदर जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से, और 5 ज़ुल्क़द्र पैगम्बरों में से शुमार होता है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे कि मुझे मांगा है मेरे जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अना समरतु दावत अबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, आप अंदाज़ा लगाएं कि दुआ कौन कर रहा है। दुआ मांगने वाले को साइल कहा जाता है, मंगता कहा जाता है। आप देखें कि हमाशुमा हमारी और आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक से मांग रहे हैं। दुआ करना क्या होता है? दुआ एक मुस्तकिल इबादत है। उलमा ने लिखा है कि दुआ एक मुस्तकिल इबादत है, मुस्तकिल दुआ करना। और यही वजह है कि दुआ के बारे में कुरान मजीद ने, स्क्रीन पर भी आप दुआएं देख सकते हैं नाज़रीन, दुआ के बारे में कुरान मजीद ने अजीब बात इरशाद फरमाई है कि इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती, कि जो लोग मेरी इबादत से रूगर्दानी करेंगे। यहाँ इबादत से मुराद दुआ है, क्योंकि आयत के शुरू में वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, कि आपके रब का ये फ़ैसला है, आपके रब का ये फ़रमान है कि दुआ करो। अल्लाह आपका रब ये फ़रमाता है कि मुझसे मांगो, मैं दुआ करूँ। नाज़रीन, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप देखें कि ये दुआ की अगर नेमत ना होती तो हम लोग कहाँ जाते, हमारा क्या हाल होता। हमारे लिए तो दुआ आखिरी सहारा होता है। जब इंसान बिल्कुल लाचार हो जाता है, बेबस बेकस हो जाता है और असबाब के दर्जे में असबाब इख्तियार करके जब थक जाता है, तो उस मौके पर दुआओं का सहारा आखिरी सहारा होता है। इंसान कहता है कि अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, अब अल्लाह पाक को दुखड़ा सुनाते हैं। और यही वजह है कि कुरान करीम ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएँ बताई हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ, याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआओं से कुरान भरा हुआ।
اچھا، ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں اور کال لائن کھلی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو آج کے موضوع سے متعلق بھی کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ کالر ہیں ان کو شامل کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی بھائی فرمائیں۔ مجھے میں قریب میری ایج ہے 65۔ جی جی۔ اور میں بچپن سے ہی بیمار ہوں۔ میری ماں مجھے اٹھا کے لے کے جاتی تھی ہاسپٹل، جی جی، 2 ڈھائی مائل دور، لیکن بعد میں اچھا ہو گیا تھا۔ پھر 1975 سے جی جی، میرے پاؤں اتنے جلتے ہیں جو آج بھی چالو ہے۔ اور 36 سال سے مجھے 1984 ڈائبٹک ہو گیا ہے۔ پہلے دن سے مجھے انسولین پہ ہوں۔ جی جی، اور اس کی وجہ سے میری کڈنی ابھی ختم ہو گئی 1.5 سال سے۔ جی جی جی، میں تو ابھی مجھے چلنا پھرنا باہر جانا، ابھی 1.5 سال سے 2 سال سے میں باہر نہیں گیا ہوں گھر سے۔ اچھا، صرف ڈائلسس کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ کریم آسانی کا معاملہ فرمائے جی آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ ابھی 2 سال سے مجھے پاؤں میں دانے ہو گئے۔ جی جی، وہ اتنے ہارڈ اور اتنے شارپ ہو گئے کہ بہت درد کرتے، تھوڑا وہ کمبل یا کچھ بھی کپڑا لگ جائے نا تو بہت دکھتا ہے۔ صحیح 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 صحیح، اللہ کریم آپ کے لیے لباسا طہور انشاءاللہ، لباسا تو طہور۔ سوچو کہ میں بچپن سے ہی بیمار ہوں، تو کوئی دعا آپ کو بتائی جائیں؟ اچھا میں رکھ دوں فون؟ جی جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک اللہ آپ کو صحت اور لمبی زندگی دے اور اللہ آپ سے راضی ہو۔ مجھے آپ سے بس یہی پوچھنا تھا، میں نے پہلے 2 بیڈ روم فلیٹ میں رہتی تھی اور اب میں 3 بیڈ روم ہاؤس میں آئی ہوں۔ کافی بڑا گھر ہے، بے حد بے انتہا خوبصورت ہے، بڑا ہے، لیکن میرا دل نہیں لگ رہا۔ مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں تو میں نا اتنا دل بے چین سا میرا رہتا ہے۔ میں حالانکہ اتنا ذکر بھی کرتی ہوں، میرے شوہر کے ساتھ حالات بھی ٹھیک نہیں، میرا شوہر شروع سے ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا کافی سالوں سے۔ اس گھر میں آ کے اور بھی زیادہ ہماری لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں۔ وہ بالکل پرواہ نہیں کرتا مجھ پہ۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے، تو 16 سال کا ہے۔ تو میں اس گھر میں نا مجھے ایک جیسے کہتے ہیں نا سکون سا محسوس ہونا، بابرکتی محسوس ہونا، وہ نہیں محسوس ہو رہی۔ اتنا سامان ڈالا ہے، اتنی میں نماز بھی میرا بیٹا پڑھتا ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل نہیں میرا لگ رہا، نہ کھنچتا نہیں اس گھر کی طرف، دل اڑتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے بتائے، کیا میں گھر بدل لوں یا میں اس میں قرآن خوانی کراؤں؟ تو قرآن خوانی کرانے کے لیے مجھے بیک ٹو نارمل تھوڑا ہونا ہے، صحت پکڑنی ہے، وہ چیز بیمار رہتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی سب کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے حالات جو میرے شوہر کے ساتھ پہلے سے خراب تھے، لیکن اس گھر میں آ کے اور خراب ہو گئے ہیں، اور بھی بگڑ گئے ہیں۔ گندی گالیاں وہ نکالتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، خار کھاتے ہیں، نفرت کھاتے ہیں، اپنی چیزیں چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ صبح 9 بجے سے لے رات 8 بجے گھر آتے ہیں، پہلے 6 بجے آتے تھے۔ تو میں بہت ڈپریشن میں جا رہی ہوں، تو میں نہیں چاہتی ڈپریشن میں جانا، میری مدد فرمائے، رہنمائی فرمائے، میں کیا کروں؟ پریشان نہ ہو، اللہ کریم بہتر فرمائیں گے، اللہ کریم آسانی کا معاملہ بالکل پریشان نہ ہو۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، پہلا جو سوال تھا، بھائی نے بتایا کہ وہ بچپن سے بیمار ہیں، کافی عرصے سے بیمار رہتے ہیں، اور پھر ان کو شوگر کا مرض بھی ہے، اور بھی پاؤں میں دانے نکل آئے ہیں، اور بہت سی پریشانیاں ہیں بیمار۔ بھائی آپ کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے کہ ایسے لوگ تو واقعی جنتی لوگ ہیں، ایسے جو مسلسل پریشانیاں، وہ کہتے ہیں نا، بڑا پیارا شعر ہے کسی اللہ والے عاشق کا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ اگر پے در پے مسلسل بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آئیں، تو خوش ہو جائیے کہ اللہ پاک آپ کو آزما رہا ہے،
یہ صفت تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی، اگر مصیبتیں مسلسل آتیں، پریشانیاں آتیں تو خوش ہوتے کہ اللہ پاک ہمیں آزما رہا ہے، اللہ پاک میں نگاہ میں ہوں، اللہ پاک نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، دنیا کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ دنیا جب آتی تھی، دنیا کی فراوانی ہوتی تھی تو فکر مند ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک نے دنیا ہی میں سارا مزہ، سارا لطف دے دیا اور آخرت میں محرومی تو نہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا طرز عمل۔ بہرحال بھائی، ایک تو یہ کہ آپ جس حال میں بھی ہوں اللہ پاک کا ذکر نہ چھوڑیں۔ نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز ضرور پڑھیں، کسی بھی حال میں پڑھنا چاہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے، لیٹ کے، اشارے سے نماز معاف نہیں کسی بھی حال میں، الا یہ کہ آدمی بے ہوش ہو جائے، انکانشس ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی پاگل ہو، دیوانہ ہو، وقیہ نماز، نابالغ ہو۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ وظیفہ پوچھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے جس سے اللہ پاک کے رابطے میں ایک بندہ آ جاتا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور کوشش کریں کہ نماز خوبصورت بنا کر پڑھیں، نماز کو خوبصورت شاندار بنا کے پڑھیں۔ اللہ پاک اگر اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، لمبے سجدے۔ لوگ ڈپریشن کا مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، اسٹریس کا۔ اسٹریس اور ڈپریشن کے لیے بہترین علاج لمبا سجدہ ہے۔ سجدے میں جائیں تو سر نہ اٹھائیں، اور کوشش کریں کہ سجدے میں کچھ دعائیں بھی، ایکسٹرا دعائیں بھی مانگا کریں۔ سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اگر دعائیں آپ کو یاد ہیں کچھ تو آپ دعائیں مانگیں۔ سجدے میں لمبا سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ قرب جس پوزیشن میں بندہ نماز میں ہوتا ہے وہ پوزیشن سجدے کا پوزیشن ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ سے بڑا قرب حاصل ہوتا ہے، بہت قرب ملتا ہے۔ صحابہ کرام کی نمازیں آپ دیکھیں، ہمارے بڑوں کی، اسلاف کی، واقعی وہ نماز پڑھتے تھے۔ ہم تو نماز شروع نہ کیا تو ختم ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سر پہ کوئی بوجھ ہے اتار رہے ہیں، کوئی بوجھ ہوتا ہے سر پہ، آدمی اٹھا کے پھینکتا ہے۔ نماز ایسی ہوتی ہے ہماری، اللہ ماشاء۔ تو ایک تو آپ نماز کی پابندی کریں، دوسری استغفار، ہمیشہ استغفار کے ساتھ رہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف بھی پڑھتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں اس کا ضرور ورد کریں۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، چار قل پڑھ لیا کریں، اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں۔ یونس علیہ السلام کی ایک دعا ہے، وہ اس کو ضرور پڑھیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ہر وقت یا سلاموں کا ورد بھی رکھا کریں، اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر دے گا، اللہ کریم آپ کو بہت اجر دے گا۔ بیماروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلکہ بیمار، حدیث میں آتا ہے کہ بیماروں سے دعا کی درخواست کیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو بیمار کے بستر پہ بیٹھ کے دعا کیا کرو۔ اللہ پاک نے اتنے لاڈ اٹھائے ہیں بیماروں کے، اتنا بیمار کو جو ہے ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے، لاڈ پیار اٹھایا گیا ہے کہ میرا بندہ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کی تو دعا قبول کرتے ہی ہیں، وہ اگر کسی اور کے لیے دعا مانگے گا اللہ پاک اس کو قبول کر لے۔ اس لیے مایوس پریشان بالکل نہ ہو بھائی، دنیا بہت عارضی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا میں آپ عیش و آرام میں گزار لیں، عیش و عشرت میں ہوں تو کیا، مصیبت میں، آلام میں، بیماری میں ہوں تو کیا، مرنا تو سب نے ہے، اینڈ آف دا ڈے سب نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اب بڑی مختصر زندگی، تو اللہ کریم آپ کو صبر دے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائیں گے۔ اچھا، دوسرا سوال بھائی نے کیا ہے کہ پہلے بہن نے میری کیا ہے کہ پہلے ایک فلیٹ میں تھیں اور اب دوسرے کسی فلیٹ میں، کسی گھر میں آئی ہیں، بہت اچھا گھر ہے لیکن دل نہیں لگتا۔ دیکھیں، اصل میں دنیا تو ایسی ہی جگہ ہے جہاں دل نہ لگے۔ دنیا میں اگر دل لگ جائے تو یہ بات لمحہ فکریہ ہے، اور اگر دل نہ لگے دنیا میں، دنیا کی کسی چیز میں، گھر میں، تو یہ اصل ہے کہ بندے کا دل اصل حیثیت کے ساتھ بندے کا دل جو ہے، دل لگنے کی جو دنیا جگہ ہی نہیں ہے کہ دل لگائے جائے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ کھیل تماشا نہیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک آپ کو دیکھیں، سب سے جو بڑا وظیفہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نماز کی پابندی، کوئی بھی نماز آپ کی نہ چھوٹے، اور نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو رزق ہمارے پاس آتی ہے وہ حلال ہے کہ نہیں،
رزق کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ ہم زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ظلم تو ہم نے نہیں کیا، اور کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے۔ بس اوقات ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ عقیدے کی بھی بہت ضروری ہے کہ ہم عقیدے کی اصلاح کرتے رہیں، عقیدے پر نظر ثانی کرتے رہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہم اللہ کی ذات میں صفات میں شریک تو نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں بہت عام ہے، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو دستگیر، کسی کو ہم اللہ پاک کے مختلف حقوق میں لوگوں کو شریک کر لیتے ہیں صفات میں۔ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ باقی جو ہے بہترین جو وظیفہ ہے 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت، اور پھر اللہ پاک سے مانگیں۔ اللہ پاک کے سامنے سارے مسائل پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یا اللہ یہ مسئلہ ہے۔ صلاۃ الحاجت۔ اور قرآن مجید، قرآن خوانی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں روزانہ خود قرآن پڑھیں آپ خود۔ اب دیکھیں نا، بیمار آدمی خود ہو، دوا کوئی اور کھائے تو کیسے ہوگا؟ آپ خود گھر میں ہر روز سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورۃ البقرہ پڑھیں، جو صورتیں آپ کو اچھی طرح یاد ہوں آپ اس کو پڑھیں، تلاوت کریں، اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ اللہ پاک بہتر فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، جو دعا میں نے پیش کی ہے اس کا ترجمہ میں سنا دوں آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دعا کا پہلا حصہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کا پہلا حصہ کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے حکمت و دانائی عطا فرما۔ بعض مفسرین نے قوت فیصلہ بھی فرمایا ہے کہ قوت فیصلہ عطا فرما، دانائی عطا فرما، حکمت عطا فرما۔ والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آپ دیکھیں، اگر غور کریں کہ کیا دعا ہے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام خود کون ہیں؟ نیکوں کے سردار، ان سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن تواضع انکساری دیکھیں کہ اللہ میں تنہا نیک نہیں ہوں، نیک اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے تیرے بندوں میں، ان میں مجھے شامل فرما دے۔ یہ دیکھیں آداب، دعا کے آداب، کہ انتہا درجے کی انکساری، انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کی فروتنی، سادگی، کہ اللہ میں تنہا نیک نہیں ہوں، نیک بندے آپ کے اور بھی بہت سے ہیں، ان میں ہمیں شامل فرما دیں۔ اور حکمت دانائی ناظرین اتنی اونچی چیز ہے، قرآن نے فرمایا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ پاک جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا فرماتا ہے۔ اور حکمت و دانائی وہ نعمت ہے کہ جسے حکمت و دانائی مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے گویا خیر کثیر مل گیا اللہ پاک کی طرف سے۔ تو بڑی پیاری دعا، اللہ ہمیں آپ کو بھی دعا پڑھنے کی، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام جو مانگی ہیں ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرمائے۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، کہ اللہ میرے لیے ایسی زبان پیدا فرما دے، میرے لیے ایسی زبان پیدا فرما دے تو جو زبان میری سچائی میں گواہی دے، میری سچائی کی گواہی دے آنے والے لوگوں میں، آخرین بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں میرا نام سچائی کے ساتھ باقی رکھے۔ مختلف انداز سے آپ اس کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں۔ آنے والی نسلوں میں میرا نام اچھائی، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ باقی رہے، کہ مجھے لوگ اچھے ناموں سے یاد کریں، مجھے لوگ سچائی کے ساتھ یاد کریں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بندہ تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھی خاتون تھیں۔ چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ دنیا سے بندہ جائے تو بعد میں جو لوگ آئیں تو اچھے ناموں سے صدق کے ساتھ اسے یاد کریں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، آپ دیکھیں کہ دعا کون مانگ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے کہ اللہ باغات والی جو جنت ہے اس کے جو وارث ہوں گے مجھے بھی شامل فرما دیں، جنت النعیم کے جو وارثین ہوں گے جن کو آپ وارث بنائیں گے، یا اللہ مجھے بھی شامل فرما دیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي، تو یہ اس وقت کی دعا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بتایا گیا تھا، اس وقت تک یہ اطلاع نہیں آئی تھی کہ آپ کے والد مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس وقت کی دعا ہے کہ اللہ میرے والد بزرگوار کو معاف کر دیجئے، اور یہ من الظالمین، یہ ظالموں میں سے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، اس دن میری رسوائی نہ ہو، ذلت نہ ہو، جس دن آپ لوگوں کو اٹھائیں گے، حشر کا میدان، حشر برپا ہوگی، اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کیجیے گا، اس دن میری رسوائی نہ ہو۔
تو یہ دعائیں ہیں ناظرین کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ کے ایسے عظیم المرتبت نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو اس دعا کے اندر دیکھیں، ایک تو یہ دعا یاد رکھیں کہ دعا یہ کون کر رہا ہے۔ اس دعا کے اندر بے شمار لیسنس ہیں، اسباق ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں دعا اللہ پاک ہی سے مانگنی چاہیے۔ یہ دعا ہمارے عقیدے کو درست کر رہی ہے کہ دعا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی اللہ پاک سے مانگ رہی ہے، تو کیا ہمیں اور آپ کو یہ زیبا دیتا ہے، یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اللہ سے ہٹ کر کسی اور دربار پہ جا کے دعا مانگیں؟ نہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا نبی، ولی، پیر کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب مانگ رہے ہیں تو اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو ہمیں اللہ پاک ہی کو پکارنا چاہیے۔ مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، مختار صرف اللہ، صاحب اختیار صرف اللہ، صاحب قدرت صرف اللہ، صاحب اقتدار صرف اللہ، شفا دینے والا صرف اللہ، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر صرف اللہ۔ اس عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ مانگیں گے تو اللہ پاک ہماری دعا ضرور سنیں، ضرور ہماری دعا سنی جائے گی۔ ویسے بھی دیکھیں ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اس مہینے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، پردہ فرما جانا، دونوں چیزیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مومن کی ملی جلی کیفیت ہونی چاہیے اس مہینے کے اندر۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں احادیث کے اندر مروی ہیں، عجیب عجیب دعائیں آپ نے مانگی ہیں۔ اور جب بندہ دعا مانگتا ہے ناظرین، تو دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز، بے بس، بے کس۔ اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ دیکھیں دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، کیونکہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ ہمارا کام عبادت کرنا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص حج کے لیے گیا تو دعا مانگ رہا، لبیک لبیک۔ پیچھے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، وہ سن رہے تھے کہ اس کی لبیک کے صدا کے عوض بدلے میں آواز آ رہی تھی، لا لبیک ولا سعدیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ تو ان بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کا بندہ تو سن رہا ہے نا کہ تیری دعا رد ہو رہی ہے بار بار۔ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، مجذوب سا بندہ تھا، اس نے بڑا عجیب جواب دیا کہ بزرگوں، میں بھی سن رہا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، رد کر دی جا رہی ہے، رد کی جا رہی ہے بار بار، لیکن آپ بتائیں کہ اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے کیا؟ کیسا جواب کہ اللہ کے در کے علاوہ کوئی اور در بھی تو نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ چلو یہاں سے قبول نہیں ہو رہی ہے، اب کہیں اور چلا جاؤں۔ در بھی تو ایک ہی ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہی حال ہونا چاہیے کہ دیکھیں بسا اوقات تاخیر ہوتی ہے، بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے عرصے سے میں دعا مانگ رہی ہوں، میں مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں کافی عرصے سے دعا کر رہی ہوں، اللہ پاک کو پکار رہی ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایسا ہرگز نہ سمجھیں، شیطان اس طریقے سے وسوسے میں ڈال کے ہمیں دعا سے دور کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ دعا مانگنے کی توفیق کون دے رہا ہے؟ دعا بھی تو اللہ پاک ہی کی توفیق سے ہے نا، ورنہ خدا نخواستہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ایک لفظ، ایک سینٹنس بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایک عمل بھی کر دیں۔ تو دعا کی توفیق کا ملنا یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا عطیہ ہے۔ ہمیں تو اس پر خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے۔ جو ذات دعا مانگنے کی توفیق دے وہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ ہاں، قبولیت کا ظہور حکمت اللہ پاک کے حکمت کے تحت ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ گاڑی کی چابی مانگے تو آپ نہیں دیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں بیٹا ابھی نہیں، آپ بالغ ہو جاؤ، آپ 18 کے ہو جاؤ۔ تو آپ دعا رد نہیں کر رہے اس کا مطالبہ، بلکہ آپ حکمت کے ماتحت قبولیت کا جو ظہور ہے اس کو آپ ڈیلے کر رہے ہیں۔ یہی حال اللہ پاک کا۔ بہت چیز ہم مانگتے ہیں، ہمارے لیے مصلحت اس میں نہیں ہوتی، ہم شفا مانگتے ہیں تو اللہ پاک نے بیماری کا اگر فیصلہ کیا ہوا ہے
تو اللہ پاک اپنی حکمت کے مطابق کام کرتے، بندوں کے حق میں جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ فرماتا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو انشاءاللہ مختصر سے بریک کے لیے ناظرین انشاءاللہ پھر حاضری ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کے اس پروگرام کو سننے کو سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، آج جو دعائیں پیش کی ہیں میں نے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 83 میں یہ دعائیں ہیں۔ دعا یہ ہے، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اے میرے پروردگار، مجھے حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، اور نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دے، اور اللہ میرے لیے ایسی زبان پیدا فرما دے جو آنے والی نسلوں میں میرے لیے سچائی کی گواہی دے، اور اے اللہ مجھے باغات والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن آپ لوگوں کو اٹھائیں گے۔ ناظرین، اتنی جامع یہ دعائیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان دعاؤں میں اللہ پاک سے سب کچھ مانگ لیا، سب کچھ مانگ لیا۔ حکمت و دانائی مانگی۔ حکمت و دانائی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ حکمت و دانائی عطا فرماتے۔ آج دیکھیں علوم بہت ہیں، فنون بہت ہیں، دنیا چاند تک چلی گئی، دنیا نے سائنسدانوں نے سب کچھ مسخر کر لیا، بڑی بڑی ایجادات ہیں، لیکن آج کا انسان بن کر زندگی گزارنا نہ سیکھ سکا، حکمت و دانائی سے بالکل نابلد ہو کے رہ گیا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب جی بھائی السلام علیکم۔ میں نے نماز کے متعلق سوال ہے، نماز کے متعلق۔ جی یہ اشراق کی نماز جو ہے وہ شروع نکلنے بعد کتنی دیر پڑھنی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی سوال بھائی؟ جی بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اشراق کی نماز طلوع آفتاب کے بعد، دیکھیں 20 منٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، جب سورج طلوع ہو جائے، سن رائز کا جو وقت ہوتا ہے اس کے 20 منٹ بعد کم از کم آپ انتظار کریں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں اشراق کی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، اللہ پاک آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن۔ مفتی صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا تھا، ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ اگر نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو تو پھر اس کا مطلب اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ سے خوشی ہے، اور اگر دقت آ رہی ہو تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ ناراض ہے، یہ کیا؟ تو میرے ساتھ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ میں فجر کے وقت، چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جسم میں بہت درد ہو رہا ہوتا ہے جب میں اٹھتی ہوں فجر کے لیے، اور جب بھی میں اٹھتی ہوں تو میں یہ سوچ رہی ہوتی کہ میں جلدی سے نماز پڑھ کے تو واپس آ کے بیڈ میں لیٹ جاؤں گی، مگر الحمدللہ جو میں نماز پڑھتی رہتی ہوں تو پھر میں نارمل ہو جاتی ہوں، تو پھر میں الحمدللہ اشراق تک پڑھ لیا کرتی ہوں نماز، اکثر تو میں پڑھ لیتی ہوں اور دعا بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف 10-15 منٹ رہ جاتے اشراق میں، مگر پھر میرا جسم بہت ہی درد کر رہا ہو تو مجھے آ کر لیٹنا پڑتا ہے بیڈ میں نا۔ تو کیا یہ میں اس کیفیت کو کیا سمجھوں کہ میں صبح بڑی مشکل سے اٹھ پا رہی ہوتی ہوں اس بیڈ سے نا؟ جی میری بہن بہت شکریہ، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ اس قسم کے دیکھیں خیالات کا آنا بھی بہت قابل مبارک بات ہے، کوئی بندہ کوئی بندی اگر یہ واقعی سمجھے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، یہ بہت
پیاری قسم کی چیزیں ہیں اور خیالات ہیں جو اللہ کرے کہ یہ باقی رہیں. اللہ اس میں اللہ مزید فصیح کہ بندے کو اس بات کی پرواہ ہو، فکر ہو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی سب سے بڑی اس کی علامت یہ ہوتی کہ اللہ کسی شخص سے نماز کی توفیق چھین لے، ذکر کی توفیق چھین لے، سجدے کی توفیق چھین لے. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی، بہت بڑی. تو بہرحال آپ دیکھیں آپ کے بس میں جو ہے آپ وہ کرتی رہیں میری بہن. آپ جتنی نماز پڑھ سکتی ہوں کم از کم فرائض ضرور پڑھیں، فرائض نہ مس ہو جائے. نوافل واجبات ان کا جو درجہ ہے نا وہ فرائض کے بعد ہے. جیسے عشاء کی نماز، ظہر کی نماز لوگ پوچھتے رہتے ہیں. میں اکثر و بیشتر یہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جو فرائض ہیں نا ان کی ادائیگی میں ذرہ برابر کمی کوتاہی نہ ہو. فرائض کے بعد اگر الحمدللہ صحت ہے، عافیت ہے، جسم اس اجازت دیتا ہے تو ضرور واجب بھی پڑھیں، سنت بھی پڑھیں، لیکن فرض کے اندر کوتاہی نہ ہو. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں نے ایک کویسچن پوچھنا ہے. میں نے صرف پوچھنا تھا یہ ہم جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں فجر سے پہلے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک. تہجد کی نماز. جی 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 بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم مودی صاحب. ابھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا اشراق کے متعلق. جی 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 سن رہا ہوں. فرمائیں. تو کیا میں 10 منٹ کے بعد پڑھ سکتا ہوں سورج نکلنے کے بعد؟ میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم 15-20 منٹ ویٹ کریں. 10 منٹ بعد نہیں، 10 نہیں. اچھا 10 سے 15 منٹ تک. جی 15 منٹ کم سے کم ہو. جی نیکسٹ کالر. جی کالر السلام علیکم. السلام. کیا ٹھیک ہوں میں؟ آگے اب تو اس سے بول رہا ہوں میں سیکریٹری پرابلم میں نمبر والد سے بیمار تھا، دعا کرانی تھی. بہت پریشانی ہے، راتی میں سینا کھولنا کیا کیتا جائے. کس کے لیے دعا کرانی بھائی؟ حاجی عبدالرشید. اچھا حاجی عبدالرفیق صاحب کے لیے. کسی پرابلم ہے، میں تنگی کرنا کیا کروں، کوئی رام کو نہیں اچھا نہیں تھے، میں کیا کروں. اللہ پاک بہتر فرمائیں گے انشاءاللہ. جی لا باس طہور انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ بھائی، اللہ کریم جزا خیر عطا فرمائے. اچھا بھائی نے پوچھا ہے، بہن نے میری پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز کب پڑھیں. دیکھیں تہجد کی جو نماز کا جو انتہا وقت ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے آپ کسی بھی وقت تہجد آپ پڑھ سکتی ہیں. اور اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے. اس دوران آپ جب چاہیں پڑھ سکتی ہیں. ہاں افضل بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں کہ آدمی رات کے عشاء پڑھ کے سو جائے جتنی جلدی ہو سکے، اور رات کے آخری پہر میں اٹھے اور اس وقت تہجد کی نماز پڑھے. یہ افضل ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے. عشاء کے فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، پڑھ کے آپ سو جائیں. عشاء کے ساتھ ہی 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز آپ تہجد کی نیت سے پڑھنے آپ پڑھ سکتی ہیں. لیکن افضل اولا ارفع یہ ہے کہ آپ رات کے آخری پہر میں پڑھیں. اللہ کریم ہم سب کو آپ سب کو تہجد کی نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور میں بارہا یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز جب ہم پڑھیں نا کوشش کریں کہ خوبصورت بنا کے پڑھیں. لمبا سجدہ، لمبا رکوع، خشوع خضوع کے ساتھ قیام بھی لمبا. اگر تلاوت آپ کو اچھی کوئی بڑی آیتیں صورتیں یاد ہیں، اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ نماز ایسے ہرگز نہ پڑھیں جیسے کہ بوجھ سر پہ رکھا ہوا. میں دیکھتا ہوں مساجد میں جا کے جب بھی جاتا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ معاف کرے ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں. تو کوشش کریں اپنی نماز کو ایسا لگے دیکھنے والے کو کہ یہ نماز عشق ہو رہی ہے. سجدے عشق ادا کریں کہ آپ سجدے میں جائیں تو بس آپ گم ہو جائیں اللہ پاک کی یاد میں. نیت باندھتے ہی آپ جو ہے بس دوسری دنیا میں پہنچ جائیں. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو زبان سے آپ کہتے ہیں تو عملاً بھی مظاہرہ کریں کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ ہی کے خیال میں گم ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ نماز ہماری زندگی میں کیا انقلاب برپا کرتی ہے. تو تہجد کا لفظ، تہجد کی نماز بڑی مبارک نماز ہے.
پڑھنی چاہیے، خاص کر کے آج کل راتیں بڑی لمبی ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کریم جو ہے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ان کو بھی ہم یاد کر لیں، ورد میں رکھیں، بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ایک قرآن کا وہ حصہ ہیں، اور اپنے آپ میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو اللہ پاک ہمیں سناتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں ترغیب دی جاتی ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے دعا مانگو۔ اور یہ دعائیں تو ایسی ہیں ناظرین جو مقبول دعائیں ہیں، دو دعائیں مقبول ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکمت و دانائی دی گئی تھی، اور جنت ماشاءاللہ کیا کہنا، اعلیٰ قسم کی جنت ان کے لیے ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے ان کو ہم کس نام سے یاد کرتے ہیں، کتنے اچھے ناموں سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو درود شریف، درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں۔ ہر نمازی جب دوسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں ہوتا ہے، اور جب وہ التحیات پڑھتا ہے، پھر درود شریف پڑھتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو یہ ہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ آنے والی نسلوں میں میرا نام۔ یہ مقبول دعائیں ہیں۔ اور سورت کا نام سورۃ الشعراء، آیت نمبر 83، آپ اس کو قرآن مجید کھول کے دیکھ بھی سکتے ہیں، دیکھ کر آپ یاد کر لیں۔ اور دعا میں نے بتلایا کہ دعا ایک مستقل عبادت ہے، چلتے پھرتے بھی آپ دعا دیکھیں۔ اسی لیے دعا چونکہ بہت ایک انسان کی بہت بیسک ضرورت ہے، 24 گھنٹے کی ضرورت ہے دعا ہماری۔ اس لیے دعا کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، یکسو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، ہانڈی چلا رہی ہیں، ہانڈی پکا رہی ہیں، آپ دعا کرتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، استغفار کرتی رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ پاک کا یہ دین جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے ناظرین، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پروگرام کا نام بھی رحمان کی رحمت ہے۔ ہر وقت ہم اللہ پاک کی رحمت کے محتاج ہیں، ہر وقت رحمت کے محتاج ہیں۔ تو خاص کر کے یہ جو مہینہ ہے ناظرین، اس مہینے میں اپنا ہم جائزہ لیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امت ہیں، امتی ہیں، کیا واقعی ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ میں نے گزشتہ درس میں بتلایا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 وصیت ہمیشہ ہم یاد رکھیں، ایک نماز اور ایک اپنے ماتحتوں پر زیادتی نہ ہو۔ جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ ہم زیادتی نہ کریں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حکمت و دانائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ کیونکہ دنیا بڑی مختصر دنیا ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو بڑے بڑے ہمارے دعوے ہیں، تو کیا صحیح دعویٰ ہم کر رہے ہیں؟ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ سچا ہے؟ کیا ہماری عملی زندگی اس دعوے کے مخالف تو نہیں ہے؟ تو اس کا جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی سوال ہے میرا کہ نماز جسے پڑھتے نماز کے بھی دعا منگنیاں چاہیے نے کہ نماز کی فارغ ہو کے دعا منگنیاں چاہیے نے؟ کیونکہ نماز کے بھی کئی بندے پڑھتے ہیں، تو میں اس واسطے تو دیکھو سوال کیتا ہے، میں فون رکھنی ہے تو پھر نماز کے دوران۔ ہاں جی جی، اور کوئی کال ہے؟ جی میری بہن، نماز کے دوران بھی دعا آپ مانگ سکتی ہیں، اگر قرآنی دعائیں ہونی چاہیے، اپنی زبان میں نہیں، اردو میں یا کسی اور زبان میں نہیں، لیکن اگر قرآنی
دعائیں اگر یہ آپ کو یاد ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا آپ پڑھ رہی ہیں، ربنا حب لنا، جو قرآنی جو دعائیں ہیں آپ نماز کے اندر مانگ سکتی ہیں. آپ استغفار پڑھ سکتی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ ضرور مانگ سکتی ہیں. خاص کر کے سجدے کی حالت میں، رکوع میں آپ ضرور دعا مانگیں. اللہ کریم جو ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک جو طریقہ رائج جو چلا آ رہا صدیوں سے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی کے اندر نماز کا سارا طریقہ بند ہے، اس کے سے نہ آگے نہ پیچھے. تو بے شک جو چیزیں متعین ہیں وہ تو وہی ہیں، اس میں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو چیزیں آپشنل ہیں اس میں ہمیں کمی بیشی ہم کر سکتے ہیں. دعاؤں جیسے ہے، تسبیحات ہم پڑھتے ہیں سجدے میں، رکوع میں، آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. اور کوئی دعا یاد ہے آپ دعا پڑھیں، رب اجعلنی من الصالحین، رب ارحمہما کما ربیانی. اس قسم کی ساری دعائیں سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تبھی تو سجدہ لمبا ہوگا. تو ایسا کرنا چاہیے. اسی طرح تحیات کے بعد، درود شریف کے بعد، تشہد میں ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو ساری دعائیں جو یاد ہیں ہمیں وہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شاندار خوبصورت بنا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی. میں معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ایک نئی دعا کے ساتھ. اللہ کرے کہ صحت صحیح رہے، اور مزید اللہ کریم مجھے بھی اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر. آپ سے خصوصی دعاؤں کی بھی درخواست ہے، تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا. اللہ کریم پوری امت کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلیہ عطا فرمائے. تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی رحمان کی رحمت میں انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.